إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف، بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमत व बख्शिश की दुआ आले रसूल, असहाब रसूल, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन और बर वक्त जो कौम व मिल्लत के अगवा, पेशवा, रहबर और रहनुमा। हाज़रीन जुमा, कौम व मिल्लत के जवान और नौजवान साथियों, बड़े बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नीज़ मेरी प्यारी माओं और बहनों, खुतबे मसनूना के अंदर जिन चंद आयतों को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, इसी आयत की रोशनी में फलाह पाने वालों के कुछ सिफात और कुछ शर्तें अल्लाह तबारक व तआला ने इन चंद आयतों के अंदर बयान की है। इसी के ताल्लुक़ से मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हक़ बात कहने, सुनने, समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सूरे मोमिनून की ये चंद इब्तिदाई आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ की मोमिन कामयाब हो गए। क़द ये तहक़ीक़ के लिए आता है, कन्फर्म करने के लिए आता है। कन्फर्म, हम किसी के साथ में कोई मामला करते हैं, दुनियावी मामला, कहते हैं डन भाई, अब हो गया, मुकम्मल हो गया, तो कहते हैं हाँ अब। लेकिन मुकम्मल करने के बाद भी हमारे और आपके ज़हनो दिमाग में जब वहां से चले आते हैं तो ये पैदा होता है कि भाई पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। वादा तो कर लिया, कह पूरा करूंगा, लेकिन पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ना, पूरा होकर के रहेगा। ये गैर मुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। लफ्ज़ कद के जरिए से कन्फर्म कर दिया कि कामयाबी मोमिन के लिए ही होगी और ये कन्फर्म है कामयाब होगा। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होगा। ये अल्लाह की जमानत है, ये अल्लाह का जुबान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि तहक़ीक़ की मोमिन कामयाब हो गए। और इस सूरत को आप पढ़ेंगे तो एक अजीब बात आपको मिलेगी। एक अजीब व गरीब बात मैं आपके सामने रखता हूं। इस सूरत को आप पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू किया, इब्तिदा की क़द अफ़लहल मोमिनून से और इख्तिताम किया इन्नहु ला यफ़्लिहुल काफ़िरून से। इब्तिदा किससे किया है? मोमिन कामयाब हो गए। और आखिरी आयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर कामयाब नहीं हो सकते। एक अजीब व गरीब बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। और कुरान की जो बाज आयतें हैं अपने अंदर एक अजीब व गरीब तासीर रखती है, हरकत पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि तहक़ीक़ की मोमिन कामयाब हो गए। अब फलाह की चंद शर्तें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। भाई कामयाब होने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको चंद शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भी, ये दुनियावी मामलात के अंदर भी बताते हैं। आप किसी से कोई मामला कीजिए तो कहते हैं भाई ये काम आपको करना पड़ेगा, तब ये चीज आपको मिले। ये शराइत है, इन शर्तों को पूरा करोगे तभी इस मुकाम को पहुंचोगे, तभी आपको ये चीज मिलने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि भाई ये शर्तें हैं, इन शर्तों को पूरा करो, कामयाबी आपकी जमानत है। ये चंद सिफात हैं, इन सिफात को अपने अंदर भरो, अपने अंदर लागू करो, अपने अंदर लाओ, कामयाबी आपके लिए जमानत है, आप कामयाब हो जाओगे। सबसे पहली सिफत
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ایمان کے حوالے سے. بھائی ایمان کے بغیر کوئی بھی کام کچھ بھی کیجیے، آپ کتنے اچھے کام کر ڈالیے، لیکن آپ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ایمان سے آپ خالی ہیں، بد عقیدہ ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر ڈالیے، اچھے سے اچھا کام کر ڈالیے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ملنے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی کے درمیان میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ان کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی مشن تھا کہ جو پیشانیاں غیروں کے چوکھٹوں پر جھکے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے. طاغوت کی لوگ پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں. طاغوت سے مراد شیطان، اور طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی عبادت کی جائے. اللہ کو چھوڑ کر کے جس کے بھی سامنے جھکا جائے وہ طاغوت ہے. تمام نبیوں کا ایک ہی مشن تھا. تو ایمان کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام اللہ کے نظر میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد میں صفات کا تذکرہ کیا. کیا صفات بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. کامل مومن موحد ہونے کے لیے، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے کے لیے یہ چند صفات ہمیں اور آپ کو اپنے اندر لانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب اور کامران ہونے والے اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، انکساری عجز و انکساری اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا. خاشعون سے مراد یہ ہے خائفون ساکرون، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب مکمل طور سے انسان اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوگا، تو نماز کے جتنے منافی کام ہیں، نماز کے خلاف جتنے کام ہیں، آدمی اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے گا. حالت نماز میں جتنے بھی منافی کام ہیں نماز کے، نماز کے خلاف کام ہیں، اس سے جب ظاہر سی بات ہے اس کے سینے کے اندر اللہ کا اتنا زیادہ ڈر ہوگا جس طرح سے حق ہے، تو نماز کے خلاف جتنے کام ہیں سب سے بچنے کی وہ حتی الامکان کوشش کرے گا. اور ساکنون اطمینان سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اس کی تفسیر جو ہے خاشعون حدیث جبریل سے آپ سمجھیے، بہت مشہور روایت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے احسان کیا چیز ہے؟ احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ جبریل امین نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو خشوع اور خضوع کا عالم یہ ہونا چاہیے گویا کہ تم اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ، خشوع اور خضوع کا عالم یہ ہے. ہم نماز جب پڑھتے ہیں اپنے نمازوں کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں. اللہ کے بندے ہم اپنے نمازوں کو جانچیں پرکھیں. کیا جب ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے؟ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے. ہم اپنے نمازوں کو جانچیں اور پرکھیں میرے بھائی اور دوستوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خشوع اور خضوع کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ایک ایسے چادر میں نماز پڑھ رہے تھے جس پر کچھ بیل بوٹیاں تھی، نقش و نگار تھے، اس پہ کڑھائی کیا ہوا تھا، پھول بنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں ایک مرتبہ اس چادر کے اوپر نگاہ ڈالی. ایک مرتبہ صرف اللہ کے نبی نے اس چادر کے اوپر نماز ڈالی، اس چادر کے اوپر نگاہ ڈالی. آپ نے دیکھا اس چادر کو نماز کی حالت میں، حالت نماز میں نماز کو مکمل کیا. اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا، عائشہ یہ چادر لے جا کر کے ابو جہل کو دے دو. خشوع اور خضوع کا عالم کیا تھا، اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ یہ لے جاؤ چادر کو، ابو جہل کو دے دو اور اس سے کالی چادر لے آؤ جو مکمل طور سے سیاہ ہے، جس کے اوپر بیل بوٹے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، اس چادر نے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں جو رابطہ ہے، اس چادر نے جو ہے ہمیں اللہ کے اس رابطے سے بھٹکا دیا. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے خشوع اور خضوع کا عالم. آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو داڑھی کھجلاتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، پینٹ پکڑتے ہیں اور اللہ جانے کیا کیا نماز میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اس شخص کے تعلق سے آپ کیا بیان فرماتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں ادھر ادھر دیکھتا ہے. اللہ کے نبی، بخاری کی روایت ہے، بتائیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایسا یہ تو ڈاکہ ہے، ڈاکہ چوری کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ڈاکہ ہے جو شیطان تمہارے نمازوں کے اوپر ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان. ادھر ادھر نگاہیں پھراتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو ڈاکہ ہے، شیطان تمہارے نماز کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے. تمہارے اور اللہ کے درمیان میں جو رابطہ ہونا چاہیے اس رابطہ کو وہ ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. خشوع اور خضوع کو ڈائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نماز کے اندر چالو نماز میں آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں. ارے خبردار ہو جائیں. اللہ کے نبی نے کہا باز آ جائیں، ایسے لوگ باز آ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تم اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف لے جاؤ، اللہ تمہارے نگاہ کو اچک لے، تمہیں نابینا کر دے، تمہیں اندھا کر دے، تمہاری بینائی کو چھین لے. اللہ اکبر. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ کے جو مومن موحد بندے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہو. خشوع اور خضوع کا یہ عالم ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے موحد بندے جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صفت بیان فرمائی، کہا والذین هم عن اللغو معرضون. اور اللہ کے مومن اور موحد بندے وہ ہیں جو لغو باتوں، بیکار باتوں، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، منہ موڑ لیتے. یہ کہتے ہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے آدمی منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا، سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، وہاں سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. ارے بیہودہ بات کہنا اور کرنا تو مومن کے شان کے خلاف ہے، یہ بہت دور کی بات. اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے، بکواس کرے، بیہودہ بات کرے تو وہاں کھڑا ہونا تو دور کی بات، اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. مومن کی یہ شان ہے. اللہ اکبر. والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ اکبر. اعراض کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر اور بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ کے مومن بندے اور موحد بندے ایسے ہوتے ہیں جب
جہاں ایسی بیہودہ بات ہوتی ہے, بیکار قسم کی بات ہوتی ہے, جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ اخروی فائدہ ہو, تو جب مومن وہاں سے گزرتا ہے, اللہ مروا کراما, باعزت وہاں سے گزر جاتا ہے, دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے, وہاں سے گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھوں, جنت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے, جانتے ہیں؟ جنت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب صفت بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللہ اکبر, جب جنتی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے, لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اللہ اکبر. جنت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جنتی جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے, وہاں فتنے فساد والی بات سنیں گے نہیں. اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, لا یسمعون لغوا ولا تأثیما, فسق و فجور کی بات, ایسی بات جو گناہ پر آدمی کو ادھارے, سنیں گے ہی نہیں. یعنی جنت کے اندر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہی کے نعرے ہوں گے, وہاں کوئی فتنہ اور فساد کی بات نہیں ہوگی. دنیا ہے, دنیا کے اندر حضرت آدم جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, یہ مٹی سے بنا ہوا پتلا بکواس کرتا ہے دنیا کے اندر, بکواس کی باتیں یہ کرتا ہے. ہاں, جنت کے اندر پہنچنے کے بعد جنتیوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ لغو بات نہیں سنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, والذین هم عن اللغو معرضون, بکواس نہیں کرتے, بیہودہ بات نہیں کرتے, اس سے اعراض کر کے وہ نکل جاتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, تیسری صفت, والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور مومن فلاح پانے والوں کی ایک اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ اکبر. زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں جو کہ بنیاد اسلام میں سے ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. بھائی یہ زکوٰۃ جو ہے بنیادی اسلام میں سے ہے. مومن کے شان کے خلاف ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے, نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے, اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتلائیے کہ اس کام کو میں اگر سر انجام دے دوں تو اللہ کے نبی سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو 5 نمازیں فرض کی ہے اس کی ادائیگی کرنا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا, زکوٰۃ جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. اتنی بات کہی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی قسم کھا کر کے کہتا ہے, اللہ کے نبی نے جو بات آج مجھے بتلائی ہے میں اس پہ زیادہ نہیں کروں گا اور نہ کم کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا, اگر کوئی آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے, یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ جو کہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے, اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, والذین هم لفروجهم حافظون, مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے. اور کیسے حفاظت کرتا ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا, الا علی ازواجہم, ایک ہی راستہ ہے. 2 راستہ بیان کیا لیکن ایک راستہ ختم ہے, اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے. الا علی ازواجہم, فطری چیز ہے, فطری چیز ہے. وہ راستہ اس کی بیوی ہے. اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات نفس کو کسی اور کے ساتھ میں, کسی غیر کے ساتھ میں اگر وہ جو ہے ناجائز کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان بیان کی ہے اور کیسی آیت ہے کہ مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, یعنی مکمل طور سے ننگے نہیں ہوتا, ناک بابا نہیں بن جاتا ہے
اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو جائز جگہ بتائی ہے، یعنی اس کی بیوی وہاں سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مگر وہ اپنی بیوی پر اس خواہشات کو پورا کرے یا وہ لوٹی جو اس کی ملکیت میں ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ظالم آدمی ہے، یہ اللہ کے حد کو پامال کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر لوگوں کو دھسا دیتا ہے، زمین کے اندر لوگوں کو دھسا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فطری جو اللہ نے حلال جگہ بنائی اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ہلاک و برباد کرتا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو والذین هم لفروجهم حافظون، مگر وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی جو ہے خصوصیت یہ بیان کے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مومن کی شان یہ ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جس کسی نے بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی ہے، جب وہ مانگنے والا آتا ہے، اس کا مالک آتا ہے اور مومن سے کہتا ہے کہ بھائی لاؤ وہ امانت مجھے دے دو، تو وہ ٹال مٹول نہیں کرتا، یہ رہا آپ کی امانت، لے جاؤ، یہ آپ کی امانت ہے، لے جاؤ، دے دیتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا، اس میں ٹال مٹول نہیں کرتا، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ وعدہم راعون، اور مومن جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ مومن جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پورا بھی کرتا ہے۔ ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، اللہ اکبر، نماز سے شروع کی اور نماز کے اوپر ختم کر دیا ہے۔ یہ نماز کی شان دیکھیں، نماز سے شروع کی ہے اور نماز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر رہا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ ساتویں صفت ہے۔ پہلی صفت نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں۔ بزنس، کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار نہ ٹائم کے اندر کوئی خلل ڈالتا ہے، نہ اس کے وقت پر کوئی خلل ڈالتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، مومن ہمیشہ نماز کے لیے تیار رہتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، چھوڑ دیا سارا کاروبار، چل دیا دکان بند کر کے، بھائی نماز پڑھ لینا ہے، پہلے اللہ کا حق ادا کر کے آنا ہے، اس کے بعد میں سارے کام۔ تو مومن اپنے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 7 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے۔ اس کے بعد میں صلہ بیان کیا۔ کیا صلہ بیان کیا؟ کیا صلہ بیان کیا؟ اولئک هم الوارثون، ایک کامل مومن، مکمل مومن جب یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ بھائی وراثت کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں وراثت؟ جیسے میرا لڑکا ہے، اب میرے جائیداد میں میرا لڑکا وارث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کنفرم وارث بنے گا، کنفرم۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنفرم وارث بنایا ہے آپ کو بھائی، کنفرم وراثت، وارث کا لفظ استعمال کیا، وارث کا۔ جب کوئی آدمی، جو کوئی مومن یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کنفرم وارث ہے، یہ کنفرم، یہ 7 نیک اعمال کر لے، سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اور کون سی جنت کے اندر جائے گا؟ جنت کے تو بہت سارے درجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یرثون الفردوس، اللہ اکبر، ارے جنت الفردوس کے اندر اللہ داخل کرے گا، جس کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا اس کرسی کے اوپر، جنت الفردوس میں جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جگہ جنت کے اندر ہے۔ اللہ کے بندے یہ 7 صفات پیدا کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھے جنت الفردوس کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، وارث قرار دیا ہے، وارث ہیں۔ اور ایک وجہ اور بتاؤ، آپ کو وارث کیوں قرار دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہاں داخل کیا؟ جنت کے اندر داخل کیا۔ ہم انہی کی اولاد ہے نا، ہم انہی کی اولاد ہے آدم کے۔ اللہ تبارک و
زمین پر لا دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا, پھر سے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے. ہم انہی کے لڑکے ہیں, یہ 7 کام کر لے ہم پھر سے وارث ہو جائیں گے جنت کے. اللہ اکبر. ایک اور وجہ بتا دیتا ہوں جس کا ذکر اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, صحیح روایت ہے, کہ ہر ایک انسان کے 2 ٹھکانے ہیں, ایک جنت کے اندر اور ایک جہنم کے اندر. ہر ایک انسان کے 2 ٹھکانے ہیں, ایک جنت کے اندر اور ایک جہنم کے اندر. اب ظاہر سی بات ہے سب لوگ تو جنت کے اندر چلے نہیں جائیں گے, سب لوگ تو جنت کے اندر جانے والا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ جہنم کے اندر چلا گیا, تو اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر باقی ہے. تو جنت کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا تو ان جنتیوں کو ان کے گھروں کا وارث بنا دے گا. اللہ اکبر. ان جنتیوں کو ان کے گھروں کا وارث بنا دے گا. لہذا میرے بھائی اور دوستو, یہ 7 صفات اپنے پیدا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنفرم جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے, جنت الفردوس دینے کا وعدہ کیا ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے. الہ العالمین آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی صفات مومن کے بیان کیے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے وہ ہمارے دلوں کے اندر بھر دے. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نیک عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, پریشان حال ہیں, قرض دار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی, ان کی بیماری اور ان کے قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.